बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। सहरा की तपेश अफ्रीका का जहाज किस्त नंबर 6 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत दिलचस्प नावल है। आइए किस्त नंबर 6 का आगाज करते हैं। रात गहरी हो गई थी, आसमान अबर आलूद था। करताजन्ना शहर की नाआसूदियां दम तोड़ चुकी थीं और कूचा बाजार खामोश और वीरान हो गए थे। फिजाओं में कोई जुगनू, कोई सितारा न था। हाँ, आसमान पर चिंगाड़ती वहशी घटाओं का शोर कभी कभी दूर तक बिखर जाता था। एमन के मामू के घर से बाहर तबरक के पहरेदार चौकस खड़े पहरा दे रहे थे कि खामोशियों के राग और अंधेरे की चादर के अंदर एक ह्यूला नमूदार हुआ जो मकान की पुष्ट की जानिब गया था। वहां खड़े पहरेदार ने जब इस ह्यूले को अपने करीब आते देखा तो इसने सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो? रात के वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अंधेरे में ह्यूला दिखाई देने वाला वो शख्स अहमद था, जिसने सर्दी से बचने के लिए अपने ऊपर स्याह रंग का एक बोसीदा सा कंबल डाल रखा था। अहमद इस पहरेदार से करीब हुआ और जानबूझकर उसने कपकपाती ठठरती आवाज में कहा, ए दोस्त, तुम यहाँ किसका पहरा दे रहे हो? मैं इस शब का मुसाफिर और अजनबी हूँ। मैं जनूब मगरिब के अरबिया शहर से आया हूँ जहाँ कसीला बादशाह हुकूमत करता है। मुझे एक ऐसे ताजर के यहाँ जाना है जिसका नाम मैं खुद भूल चुका हूँ। ताहम मुझे इतना याद है कि इस ताजर की भांजी से, जिसका नाम एमन है, यहाँ के हाकिम का एक रिश्तेदार जिसका नाम तबरक है, शादी करना चाहता है। पहरेदार ने चौंक कर पूछा, तुम किस गर्ज के तहत अरबिया शहर से आए हो? अहमद कह रहा था, मुझे इस लड़की एमन के बाप ने भेजा है। वो खुद आता, लेकिन वो बीमार है। वो इस शादी पर बखुशी राजी है। उसने मुझे इसलिए रवाना किया है कि मैं अपनी मौजूदगी में एमन और तबरक की शादी करा दूं। पहरेदार ने खुश होते हुए कहा, तुम एक अच्छी खबर लेकर आए हो। अब दिन रात सर्दी में यहाँ खड़े होकर पहरा देने से हमारी जान भी छूट जाएगी। अहमद ने फौरन अपने काम की नोयत को आगे बढ़ाने की गर्ज से कहा, क्या तुम अकेले ही यहाँ पहरा देते हो? पहरेदार ने चहक कर कहा, नहीं, मेरे साथ 3 जवान और हैं जो मकान के तीनों अतराफ में खड़े हैं। अहमद ने मिन्नत करने के अंदाज में कहा, तो फिर आओ, उन्हें भी ये खुशखबरी सुना दें। पहरेदार ने फौरन अपनी नंगी और सौंती हुई तलवार म्यान में डालते हुए कहा, आओ। दोनों मकान के दूसरी तरफ चले गए जहां एक और पहरेदार खड़ा था। जो ही वो इससे करीब गए और पहले पहरेदार ने दूसरे से कुछ कहना चाहा, अहमद ने कौंधे की सी तेजी से अपने कंबल के अंदर से तलवार निकाली और दूसरे पहरेदार की गर्दन काट दी। पहला पहरेदार बदहवासी में अभी अपनी तलवार निकाल ही रहा था कि अहमद की तलवार इस पर भी गिरी और इसे 2 हिस्सों में काट गई। इसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और इसकी लाश जमीन पर गिर गई थी। तीसरा पहरेदार जो मकान की मगरबी सिमत था, अपने साथी की चीख सुनकर इस तरफ भागा। अहमद मकान की नुक्कड़ पर खड़ा हो गया। जो ही इस पहरेदार ने मोड़ मुड़कर इस तरफ जाना चाहा जहां इसके दोनों साथियों की लाशें पड़ी थी, अहमद फौरन हरकत में आया और झपट कर उसे गर्दन से पकड़ते हुए कहा, अपने चौथी साथी को इस तरफ बुलाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पहरेदार बदहवास हो गया क्योंकि अहमद ने हाथ से निकलकर एक हाथ से उसकी गर्दन दबोच ली थी और दूसरे हाथ से उसकी तलवार छीन ली थी। तीसरा पहरेदार फौरन अपने चौथे साथी को पुकारने लगा था। अहमद ने फौरन इसका गला घोंटकर इसे भी ढेर कर दिया था। चौथा साथी बुड़बुड़ाता हुआ इसी सिमत आ रहा था। जब वो मुड़ने लगा तो अहमद हाथ से निकला और अपनी तलवार के पहले ही वार में उसने आखिरी पहरेदार को भी खत्म कर दिया था। चारों लाशों को उसने मकान के मगरबी हिस्से में एक नशेबी जगह में डाल दिया और इन चारों की तलवारें उसने अपने कब्जे में करने के बाद वो मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ा था। आसमान पर इसी तरह स्याह तारीक बादल चिंगाड़ रहे थे। फिजाओं में एक सन्नाटा और इंतजार था। एमन, इज़यान, अब्दा और इसकी माँ अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद एक कमरे में इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। अब्दा फौरन अपनी जगह पर खड़ा हो गया और चौंकते हुए उसने कहा, दस्तक की ये सदा कैसी मोजज़नुमा है। मेरा दिल कहता है शेर दिल सिमरोन अपना काम मुकम्मल कर चुका है और फारिग होकर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एमन भी खड़ी हो गई और एतराज करते हुए उसने कहा, ये क्यों कर मुमकिन है? वो अकेला 4 पहरेदारों से किस तरह निपट सकता है? जरूर दस्तक देने वाला कोई पहरेदार है और इस सर्द बादल चिंगाड़ती रात में उसे किसी चीज की जरूरत दरपेश होगी। अब्दा की मां ने डांट कर कहा, यहाँ खड़े बहस क्यों कर रहे हो? जाकर दरवाजा खोलो और देखो दस्तक देने वाला कौन है। अब्दा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एमन ने इसके पीछे जाते हुए कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों दरवाजे पर आए। अब्दा ने जब दरवाजा खोला तो उन्होंने एक देखा, वहां सिमरोन खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने अपने आप को एक भारी और बोसीदा से कंबल में छुपा रखा था और अपने दोनों हाथों में उसने 4 तलवारें पकड़ रखी थी। अब्दा आगे बढ़कर अहमद से निपट गया और खुशी का इजहार करते हुए कहा, मुझे आप ही का इंतजार था, मुझे उम्मीद थी आप जरूर आएंगे। अब्दा जब अलहदा हुआ तो अहमद ने आगे बढ़ते हुए कहा, सिमरोन, सिमरोन, हम सब इस घर में आपको खुश आमदेद कहते हैं।
احمد گردن جھکائے کھڑا تھا۔ ایمن کی شیریں آواز اسے یوں سنائی دی جیسے تف پر سنائی انگلیوں کی ضرب دل نشیں، جیسے سینہ کوثر سے کوئی جھرنا پھوٹا ہو۔ ایمن نے اپنی آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے پوچھا، آپ خاموش اور چپ کیوں کھڑے ہیں، بولتے کیوں نہیں؟ احمد نے گردن اٹھا کر آسمان پر چمکتی برق کی روشنی میں ایمن کی طرف دیکھا، وہی چہرہ، وہی کسیلا، چھبیلا اور مہکیلا بدن، جسے غنچوں نے جامہ شبنم پہن لیا ہو۔ ایمن نے لہروں میں نغمے مرتعش کرنے والی اپنی میٹھی آواز میں پھر کہا، آپ اندر آ جائیں نا، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ احمد اندر آ گیا۔ ابدا نے دروازہ بند کر دیا اور دونوں احمد کو لے کر اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں ان دونوں کی مائیں بیٹھی تھیں۔ کمرے میں لے جا کر ابدا نے پوچھا، سمرون بھائی، باہر پہرا دینے والوں نے آپ کو اندر کیسے آنے دیا؟ احمد نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چاروں تلواریں ابدا کو تھماتے ہوئے کہا، یہ تلواریں ان چاروں پیروداروں کی ہیں، میں نے ان چاروں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو آپ کے مکان کے مغرب میں ایک نشیب میں ڈال دیا ہے۔ اب دیر نہ کرو، آؤ سب یہاں سے بھاگ چلیں، اگر دیر ہوگی اور پہرےداروں کے قتل ہونے کی خبر پھیل گئی تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکے گا۔ ابدا نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم تو پہلے ہی آپ کے انتظار میں تیار بیٹھے ہیں، ہم ابھی اور اسی وقت کوچ کرنے کو تیار ہیں۔ احمد نے مرنے والوں کی چاروں تلواریں ان چاروں میں بانٹتے ہوئے کہا، یہ تلواریں آپس میں بانٹ لو، خطرے کے وقت یہ آپ لوگوں کے کام آئیں گی۔ سامان کی چند چھوٹی چھوٹی گٹھڑیاں جو انہوں نے پہلے ہی باندھ رکھی تھیں اٹھائیں اور مکان سے باہر نکل گئے۔ بادل آسمان پر اور زیادہ گہرے ہو گئے تھے، بجلی بار بار گونجتی اور آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشنی کی لہر بناتی چلی جاتی تھی۔ احمد ان چاروں کو لے کر تاریک اور ویران گلیوں سے ہوتا ہوا بندرگاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سب دبے پاؤں اور خاموشی سے چل رہے تھے کہ کہیں کوئی آواز پیدا نہ ہو اور ان کے پکڑے جانے کے خطرات نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ جب وہ بندرگاہ پر آئے تو انہوں نے دیکھا وہ ویران پڑی تھی، صرف چند بڑے بڑے بادبانوں والے جہاز کنارے پر ہیولوں کی طرح کھڑے نظر آ رہے تھے۔ احمد ان چاروں کو بندرگاہ کے مغربی حصے کی طرف لے گیا جہاں ان گنت چھوٹی بڑی کشتیاں کھڑی تھیں، شاید یہ ماہی گیروں کی کشتیاں تھیں۔ کنارے پر دور دور تک ببول کی جھونپڑیاں بنی تھیں جن کے اندر کہیں کہیں مختلف رنگوں کے خیمے بھی استادہ تھے۔ کنارے کی گیلی ریت پر چلتا ہوا احمد ایک کشتی کے پاس آ کر رک گیا اور ابدا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، ابدا ابدا، تم لوگ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، میں اس کے مالک کو بلا کر لاتا ہوں۔ احمد خیموں اور جھونپڑیوں کی طرف چلا گیا۔ ایمن، ابدا اور دونوں کی مائیں کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی کا آدھا حصہ ننگا تھا جبکہ دوسرے حصے پر بارش اور دھوپ سے بچنے کی خاطر مخروطی چھت ڈال دی گئی تھی۔ وہ چاروں چھت دار حصے میں بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھ گئے تھے۔ فضاؤں میں مکمل خاموشی تھی، بجلی کی چمک اور بادلوں کی گھن گرج جاری تھی اور اب موٹی موٹی بوندیں بھی پڑنے لگی تھیں۔ جلدی احمد کشتی کے مالک کو لے آیا جو ڈھلی ہوئی عمر کا ایک بوڑھا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں کشتی میں کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہے، پھر بوڑھے ملا نے کشتی کے دونوں جانب چپو چلا دیے اور دونوں چپو چلا کر کشتی کو مغرب کی طرف لے جانے لگے تھے۔ ابدا بھی ان کے پاس آ گیا تھا اور چپو چلانے میں باری باری ان دونوں کی مدد کرنے لگا تھا۔ بارش کا اکا دکا پڑنے والے قطرے بھی بند ہو گئے تھے۔ آدھی رات کے بعد آسمان صاف ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر قبل بادلوں اور ہواؤں کی رکابت کے اندھیرے میں جہاں چاندنی راکھ اور ستارے زخم زخم تھے، وہاں اب چاروں طرف شبنم آلود چاندنی بکھر گئی تھی۔ آدھی رات کے بعد بھی وہ کافی دیر تک سمندر کے کنارے کنارے مغرب کی طرف سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ انہیں دور آسمان پر ہلکی سی روشنی دکھائی دی اور وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ رات جب ختم ہو گئی اور سورج مشرق سے طلوع ہونے والا تھا تو انہوں نے کشتی روک دی۔ ان کے سامنے کنارے پر غمارہ شہر کھڑا تھا۔ وہ سب کشتی سے اتر گئے۔ احمد نے نقدی کی ایک تھیلی اس بوڑھے کو معاوضے کے طور پر دی جسے اس نے ایک بار کھول کر دیکھا اور خوش ہوتا ہوا اپنی کشتی میں بیٹھ گیا تھا اور اس کا رخ موڑ کر وہ مشرق کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ ایمن احمد کے قریب آئی اور بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے اس نے پوچھا، آپ نے اس بوڑھے کو معاوضے کے طور پر جو رقم دی ہے وہ آپ نے کہاں سے لی؟ ہمارے پاس نقدی کافی ہے، آپ نے ہم سے مانگ لی ہوتی۔ احمد جو ٹکٹکی باندھے واپس جاتے ہوئے بوڑھے کو دیکھ رہا تھا چونکتا ہوا بولا، تمہارے بابا نے مجھے کافی نقدی دی تھی جس میں سے اب بھی میرے پاس چند تھیلیاں بچ رہی ہیں۔ ازیان، ابدا اور اس کی ماں بھی ان دونوں کے قریب آ کھڑے ہوئے تھے۔ ایمن نے پھر احمد سے پوچھا، آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آپ نے ان چاروں پہرے داروں کو کیسے ختم کر دیا؟ احمد نے ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، آؤ اس شہر میں داخل ہوں اور یہاں سے اپنے لیے گھوڑے خرید کر اپنے منزل کی طرف بڑھ جائیں۔ سب احمد کے ساتھ ہو لیے اور راستے میں وہ انہیں پہرے داروں سے نمٹنے کی تفصیل سنا رہا تھا۔ غمارہ شہر میں داخل ہو کر احمد نے سب کے لیے گھوڑے خریدے، وہاں رک کے بغیر وہ سوار ہوئے اور اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ ایک روز جبکہ مغربی صحراؤں کے اندر سے سرخ اور خوفناک آندھی اٹھ رہی تھی، احمد ان چاروں کو لے کر آموز کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور تیز آندھی کے آثار آسمان پر پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مکان کا دروازہ کھلا تو آموز سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لمبے قد اور خوب بھرے ہوئے جسم کا جوان بھی تھا۔
اپنی بیٹی بیوی ابدا اور اس کی ماں کو سلامت دیکھ کر آموز کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایمن بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ جب وہ علیحدہ ہوئی تو اس نوجوان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بڑے پیار سے پوچھا، تم کیسی ہو ایمن؟ میں 2 دن ہوئے جنگ سے لوٹا ہوں، تم لوگ اگر چند روز اور نہ آتے تو میں تمہاری طرف روانہ ہو چکا تھا۔ ایمن کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں، تمہاری جنگ کا کیا ہوا؟ اس جوان نے اداس لہجے میں کہا، ہمیں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے، وہ تعداد میں بھی ہم سے کم تھے، پھر نہ جانے وہ کون سی قوت ہے جس کی بنا پر انہوں نے ہمیں شکست پر شکست دی۔ ایمن خاموش رہی۔ احمد اس کی باتوں سے خوش ہو رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ایمن کا منگیتر آسترو ہے۔ اتنی دیر تک آموس نے خود ہی اس جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ آسترو ہے، میری بیٹی ایمن کا منگیتر۔ احمد کی طرف دیکھتے ہوئے آسترو نے کہا، ایمن کے بابا مجھے تمہارے متعلق پہلے ہی بہت کچھ بتا چکے ہیں۔ اس مہم کو سر کر کے شاید غلام ہونے کی حیثیت سے تم نے پہلی بار کوئی اچھا اور باوقار کام کیا ہوگا۔ ایمن نے آسترو کی اس گفتگو کو سخت ناپسند کیا کیونکہ غصے کے باعث اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ آموس اور ازیان کے چہروں پر بھی ناپسندیدگی اور خفگی کے آثار نمایاں تھے۔ احمد نے ایک بار گہری اور غصیلی نگاہوں سے آسترو کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنے گھوڑے کی خرجین سے نقدی کی 2 تھیلیاں نکالیں اور انہیں آموس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے جو رقم دی تھی اس میں سے یہ بچ گئی ہے۔ آموس نے مسکرا کر شفقت سے کہا، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، تم اس کے حقدار ہو۔ احمد نے تھیلیاں زبردستی آموس کو تھماتے ہوئے کہا، میں اس نیکی کا معاوضہ وصول کر کے اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اس نے 5 گھوڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سارے گھوڑے بھی آپ کے ہیں، انہیں میں نے آپ کی رقم سے خریدا تھا۔ احمد جب مڑ کر واپس جانے لگا تو ایمن نے بے چین ہو کر کہا، سمرون رکو، کھانا ہمارے ساتھ کھا کر جانا۔ آموس نے بھی کہا، رک جاؤ بیٹے، میں تمہیں تمہارے غلام ساتھیوں کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ احمد رکے بغیر باڑے کی طرف چلا گیا۔ آستروں نے جل کر کہا، یہ کیسی حماقت ہے کہ آپ لوگ ایک غلام کو اس قدر اہمیت دے رہے ہیں؟ اگر وہ ایمن کو بچا کر لایا تو کوئی احسان نہیں کیا، غلام ہوتے ہوئے اس کے فرائض میں شامل ہے۔ ایمن کے چہرے پر غصے اور ناراضگی کا طوفان تھا جس کا اندازہ آموس نے بھی لگا لیا تھا، لہذا وہ سب کو مکان کے اندر لے گیا۔ آسترو گھوڑوں کو پکڑ پکڑ کر مکان کے استقبل میں باندھنے لگا تھا۔ احمد جب باڑے میں داخل ہوا تو مغربی صحراؤں سے اٹھنے والے طوفان کا پہلا جھونکا باڑے کے اندر بکھرے ہوئے پتوں کو اڑاتا ہوا گزر گیا تھا۔ طوفان اس قدر تیز تھا کہ بہت سے جانور جو بیٹھ کر جگالی کر رہے تھے گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ گو سورج ابھی ابھی غروب ہوا تھا اور خمار شام ابھی پھیلنا شروع ہوا تھا، لیکن طوفان کے باعث فضاؤں میں گہری اور محیط تاریکی پھیل گئی تھی۔ آگے بڑھ کر احمد نے دیکھا وہ کوٹھڑیاں جن میں وہ کردام اور انولو رہتے تھے تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ احمد نے شور کرتے ہوئے طوفان میں پکارا، کردام کردام، انولو انولو، تم دونوں کہاں ہو؟ چنگھاڑتے تیز طوفان میں احمد کی آواز بکھر کر رہ گئی تھی اور اسے کوئی جواب نہ ملا تھا۔ احمد آگے بڑھا، یکدم ہی وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ جس کوٹھڑی میں کردام اور انولو رہتے تھے وہاں سے اسے سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، دم توڑتی مگر گہری سسکیاں۔ احمد اس کوٹھڑی میں داخل ہوا، اس نے دیکھا وہاں انولو اکیلا بیٹھا سسک رہا تھا۔ احمد کو دیکھتے ہی وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور اپنے بہتے آنسوؤں کو اس نے فوراً روک لیا۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے احمد سے گلے ملتے ہوئے کہا، سمرون تم کب آئے؟ احمد نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، میں ابھی آیا ہوں، لیکن تم یہاں اکیلے بیٹھے سسک کیوں رہے تھے؟ اور ہاں، کردام کہاں ہے؟ انولو نے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھ سے کہا، اب وہ یہاں نہیں ہے۔ احمد نے بکھلا کر کہا، کیا مطلب؟ انولو نے پھر سسکتے ہوئے کہا، آسترو جو آموس کی بیٹی کا منگیتر ہے اس نے کردام کو قتل کر دیا ہے۔ احمد نے شور کرتی غصیلی آواز میں پوچھا، کب، کیسے اور کیوں؟ انولو کہہ رہا تھا، یہ کل کی بات ہے، کردام کچھ بیمار تھا لہٰذا میں اسے گھر چھوڑ کر اکیلا ہی ریوڑ لے گیا تھا۔ آسترو نہ جانے کس گھر سے باڑے کی طرف آیا، اس وقت کردام عصر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ آسترو نے اسے نماز پڑھتے دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ وہ مسلمان ہے، لہٰذا وہ اسے نماز سے ہی گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ وہ بیچارہ بیمار تھا اس لیے کوئی مزاحمت نہ کر سکا۔ جس وقت میں ریوڑ لے کر آیا، آسترو نے کردام کو ایک ستون سے باندھ رکھا تھا اور اسے مار رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو بچانا چاہا لیکن کسی نے میری فریاد نہ سنی۔ کردام انہیں کہہ رہا تھا کہ میں اکیلا مسلمان ہوں، سمرون یہودی ہے اور انولو بت پرست ہے اور میں ان سے چوری چھپے نماز پڑھتا ہوں، لہٰذا انہوں نے مجھ سے کوئی باز پرس نہیں کی، لیکن کردام کو انہوں نے اذیتیں دے دے کر مار دیا۔ وہ بار بار کردام سے کہتا تھا، خاک میں بدہن تمہارا بدو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری مدد کر سکتا ہے تو اسے پکارو، نعوذ باللہ۔ احمد کا چہرہ غصے میں ارک ہو گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا، آسترو بکتا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زدہ بشریت کے محسن، آبروئے دہر اور جان عالم ہیں۔ وہ وہی ہیں جن کا زمانہ ازل سے منتظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد عمران و موسیٰ علیہ السلام، آرزوئے عیسیٰ و مریم علیہ السلام اور منشأ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جنہیں زبان وحی نے مزمل کہہ کر پکارا اور جن کا پیغام دل کے راستے روح میں داخل ہوتا تھا۔ احمد ذرا رکا، پھر وہ طوفانی انداز میں کہہ رہا تھا، انولو انولو، تم فکر مند نہ کرو، میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیل و اجمل، کریم و مکرم اور مکمل و اکمل ہیں۔ وہ متاع لوح و قلم، شیرینی کوثر و زمزم اور صحاب رحمت ہیں۔ تم دیکھو گے ان صحراؤں کے اندر آستروں کے لیے میں ایک گہرا عالم اور محیط طوفان بن جاؤں گا۔ انولو نے دکھ سے کہا، آہ کردام، وہ ایک مخلص بھائی اور میرے لیے شفیق باپ جیسا تھا۔ احمد نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں کردام کا انتقام لوں گا آج ہی کی رات، ہاں آج ہی کی طوفانی رات میں۔ احمد نے کوٹری میں پڑی ہوئی چادر اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ انولو اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ احمد باڑے کے اندر گیا اور ایک اونٹ کے منہ پر ڈانٹا چڑھانے لگا۔ انولو نے پریشانی سے کہا، یہ کیا کرنے لگے ہو؟ احمد نے کہا، اس اونٹ کے منہ پر ڈانٹا چڑھا رہا ہوں تاکہ طوفانی رات میں اس کے منہ میں ریت نہ جائے، کیونکہ اسی اونٹ پر سوار ہو کر میں آستروں سے انتقام لوں گا۔ سنو سنو انولو، آسترو اس وقت آموس کے گھر ہے۔ جب وہ یہاں سے نکل کر مستقر کی طرف جائے گا تو میں اسے ریگستان کی اس پٹی کے اندر روک لوں گا جو شہر اور چھاؤنی کے درمیان پڑتی ہے، اور وہاں اسے اذیتیں دے کر مار دوں گا۔ انولو نے فکر مند ہو کر پوچھا، لیکن طوفان سخت تیز اور خطرناک ہے اور ریگستان میں ریت بری طرح اڑ رہی ہوگی۔ احمد نے قہر آلود آواز میں کہا، یہ طوفان اس طوفان سے تو زیادہ تیز اور بھیانک نہیں جو آستروں نے میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بول کر میرے دل، ضمیر اور ذہن میں کھڑا کیا ہے۔ انولو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر آستر رات یہیں رہا، مستقر میں واپس نہ گیا تو پھر؟ احمد نے بیٹھے ہوئے اونٹ کو اٹھاتے ہوئے کہا، تو پھر میں آموس کے گھر میں گھس کر آستروں کو قتل کر دوں گا۔ انولو نے نیا انکشاف کرتے ہوئے کہا، آستروں کے ساتھ فریس بھی اس جرم میں شامل ہے، وہ بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بولتا رہا ہے اور کردام پر مظالم کرتا رہا ہے۔ احمد نے فیصلہ کن انداز میں کہا، فریس بھی آج رات میرے انتقام کا شکار ہو جائے گا۔ انولو نے فضاؤں میں اڑتی ریت سے بچنے کے لیے اپنے امامے کے پلو سے اپنی آنکھیں اور چہرہ ڈھانپتے ہوئے کہا، سمرون سمرون، آسترو تو خوب مسلح ہے، اس کے سر پر خود اور جسم پر نئی زرہ بختر ہے، جبکہ اس کی بات کاٹتے ہوئے احمد نے اپنے امامے کے پیچ اوپر اٹھائے اور اندھیرے میں انولو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر کے قریب لے گیا۔ انولو نے محسوس کیا کہ امامے کے نیچے احمد نے خود پہن رکھا تھا۔ پھر احمد نے اپنا اوپر کا لبادہ ہٹا کر دکھایا، وہ اپنے جسم پر ایک نئی زرہ پہنے ہوئے تھا۔ قبل اس کے انولو کچھ پوچھتا، احمد نے خود کہا، یہ زرہ بختر اور خود میں نے کرتاجنہ شہر سے خریدے تھے۔ اس کے علاوہ احمد کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ اس گہری طوفانی اور اندھیری رات میں باڑے سے باہر اسے کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی تھی۔ احمد نے فوراً انولو کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے وہ بیٹھ کر جگالی کرتے چند اونٹوں کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے انولو کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کوئی باڑے کے اندر آ رہا ہے، اگر کوئی تمہیں یا مجھے پکارے تو مت بولنا، یہیں بیٹھے رہنا۔ اگر آنے والے فریس یا آستر ہوئے تو اس طوفانی رات میں اس باڑے کے اندر ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ احمد خاموش ہو گیا اور آنے والوں کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دو سائے پہاڑے میں نمودار ہوئے، پھر کسی نے اندھیرے کے اندر سرگوشی پیار اور شفقت سے پکارا، سمرون سمرون۔ احمد آواز کو پہچان گیا، وہ آموس تھا اور اس کے ساتھ ایمن بھی تھی۔ آموس نے 3-4 بار احمد کو پکارا، جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو ایمن کی فکر مند آواز ہواؤں کے دوش پر بلند ہوئی، اے میرے باپ، سمرون کہاں چلا گیا ہے؟ میں تو اس کے لیے کھانا بھی لے کر آئی ہوں، اس نے ابھی تک شام کا کھانا بھی نہ کھایا ہوگا۔ آموس کی فکر مند سی آواز سنائی دی، انولو بھی نہیں ہے، شاید وہ دونوں کہیں چلے گئے ہیں۔ ایمن نے پریشان اور بکھری ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن اس طوفانی رات میں وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ آموس کہہ رہا تھا، میرا خیال ہے انولو نے سمرون کو کردام کے قتل کی ساری داستان کہہ دی ہوگی اور اب وہ دونوں گھات میں چلے گئے ہوں گے تاکہ موقع پا کر آستروں کو قتل کر دیں۔ ان کی گفتگو سے احمد نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آموس نے سارے حالات ایمن سے کہہ دیے ہیں۔ ایمن کی پریشان آواز پھر فضاؤں میں ابھری، بابا بابا، آستروں نے کردام کو قتل کر کے بہت بڑی غلطی اور نہایت کبھی حرکت کی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا۔ اگر آستروں کے لشکر نے مسلمانوں سے ہزیمت اٹھائی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں جو مسلمان نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ آموس نے پریشانی میں کہا، میں تو اس وقت سے ڈر رہا ہوں جب سمرون آستروں پر حملہ آور ہوگا۔ ایمن نے پوچھا، آپ کے خیال میں کون کس کو زیر کر لے گا؟ آموس نے پھر فکر مندی سے کہا، میں ابھی تک یہ فیصلہ تو نہیں کر سکا کہ کون کسے زیر کر لے گا، لیکن میرے دل کی آواز ہے کہ سمرون زبردست ثابت ہوگا۔ وہ قدم آستروں سے لمبا اور اس کا جسم بھی کڑا ہے، اور پھر وہ عرب ہے، تلوار عرب کی ساتھی اور جنگ اسے جبلت کے طور پر ملتی ہے۔ آموس نے 2-3 بار اور احمد کو پکارا، جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ دونوں واپس چلے گئے تھے۔ اداس اور پریشان سے وہ دونوں باپ بیٹی اپنے گھر داخل ہوئے۔
اور اس کمرے میں گئے جس کے اندر ازیان، ابدا، آسترو اور ابدا کی ماں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اندر آتے ہی آموس نے آسترو کو مخاطب کر کے کہا، آسترو اپنے مستقبل واپس جانے کے بجائے آج رات یہیں رہو۔ میرے خیال میں انولو نے کردام کی موت کے سارے واقعات سمرون سے کہہ دیے ہیں۔ اس وقت سمرون باڑے میں نہیں، وہ کہیں چلا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ تم سے انتقام لے۔ آسترو نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر پہلے میں نے نہیں جانا تھا تو اب میں ابھی اور اسی وقت طوفان کی پرواہ کیے بغیر واپس اپنے مستقر جاؤں گا۔ آپ بے فکر رہیں، وہ غلام میرے حملوں کی تاب نہ لا سکے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس نے اس طوفانی رات میں مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو میں اسے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ ایمن اور ابدا دونوں اداس اور پریشان ہو گئے تھے۔ غصے کی حالت میں آسترو فوراً استقبل میں آیا اور وہاں سے اپنا گھوڑا کھول کر روانگی پر آمادہ ہو گیا تھا۔ گھر کے سب افراد اسے دروازے تک چھوڑنے آئے تھے۔ جب وہ اندھیرے میں ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو آموس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ احمد اور انولو اسی طرح باڑے میں بیٹھے تھے کہ انہوں نے آسترو کو جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ احمد فوراً کھڑا ہو گیا اور انولو سے کہا، انولو میرے بھائی تم یہیں ٹھہرو، آسترو جا رہا ہے، میں اس کا تعاقب کرتا ہوں۔ انولو نے ضد کرتے ہوئے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، آسترو بہت ظالم اور طاقتور ہے، کہیں ایسا نہ ہو۔ احمد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم یہیں رہو، آسترو اگر ایک قیامت ہے تو بھی آج کی رات میں اسے زیر کر لوں گا۔ انولو خاموش رہا۔ احمد نے اونٹ کی گردن پکڑ کر ایک جست لگائی اور دوسرے ہی لمحے وہ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار تھا۔ اونٹ کو ہانک کر احمد نے باڑے سے باہر نکالا اور سانپ کی طرح آسترو کا تعاقب کرنے لگا۔ طوفان اپنے زور پر تھا۔ آندھی سے شہر کے دروازوں کے بجنے کی تیز آوازیں ابھر رہی تھیں۔ درخت یوں جھک جھک کر کانپ رہے تھے جیسے زلزلوں سے عمارتوں کا بدن ہلنے لگا ہو۔ فضاؤں میں ریت ہی ریت اڑ رہی تھی۔ لگتا تھا تند جھونکوں کی یلغار کے سامنے زمین زندگی کی ساری تمازت سے محروم ہو کر بے حس و بے جان ہو گئی ہو۔ احمد بڑی تیزی سے آسترو کا تعاقب کر رہا تھا۔ شہر اور مستقر کے درمیان جو ریگستان کی ایک لمبی پٹی حائل تھی، جب آسترو اس میں داخل ہوا تو احمد اس کے سر پر جا پہنچا اور تیز غصیلی آواز میں کہا، ٹھہرو، تمہاری سعی ختم ہو گئی، اب صحرا کی یہ پٹی تمہارے لیے موت کا میدان ثابت ہوگی۔ آسترو نے فوراً اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اس کے ہاتھ میں پہلے ہی ننگی تلوار تھی جسے اس نے ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، یہ طوفانی رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہوگی، اگر تم کردام کا انتقام مجھ سے لینے آئے ہو تو تم احمق ہو۔ آسترو نے زندگی میں کسی سے شکست قبول نہیں کی اور نہ ہی ان صحراؤں کے اندر کسی نے میری تلوار کی تیزی اور اس کی کاٹ کا زیادہ دیر سامنا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آسترو نے اپنی ڈھال بھی سنبھال لی اور گھوڑے سے نیچے کودتے ہوئے اس نے کہا، مجھے نیچے اترو، اس اندھیری اور طوفانی رات میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ احمد نے پشت پر لٹکتی ہوئی اپنی ڈھال سنبھالی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی لمبی اور بھاری پھلکی تلوار کھینچی اور اونٹ سے نیچے کود گیا۔ آسترو مقابلہ کے لیے مستعد ہو گیا تھا۔ احمد نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اے تخم غلیظ، تو نے کردام سے کہا تھا، خاکم بدہن، تمہارا بدو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری مدد کر سکتا ہے تو اسے پکارو۔ نعوذ باللہ من ذالک، تم نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی ہے، تمہارا قتل مجھ پر فرض ہو چکا ہے۔ آسترو نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیا تم بھی مسلمان ہو؟ احمد نے اور آگے بڑھتے ہوئے کہا، الحمدللہ، میں مسلمان ہوں، کردام اور انولو نے بھی میری ہی ترغیب پر اسلام قبول کیا تھا۔ اے فواحش و منکرات کے عادی شیطان، تم نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی ہے، اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجسم امن و ایمان اور خیر و مہر تھے، وہ عظیم و معظم اور درسگاہ جہاں کے معلم اعظم تھے۔ آسترو نے حملہ کرنے کے انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کہا، اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں قتل کر کے میں اپنی سعادت حاصل کروں گا، میں تلوار برساتا ہوں، اگر روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ آسترو نے احمد پر وار کیا جسے احمد نے بآسانی اپنی ڈھال پر روک لیا اور آسترو پر جوابی حملہ بھی کر دیا۔ آسترو پریشان ہو گیا تھا۔ ایک تو احمد نے اس کا وار بڑی آسانی سے روک دکھایا تھا، دوسرے اس کے حملہ آور ہونے کا انداز آسترو سے کہیں زیادہ تیز اور خطرناک تھا۔ صحرا کے اندر ریت اسی طرح اڑ رہی تھی، دونوں کو ایک دوسرے کا وار جانچنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ اچانک احمد نے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی پیدا کر لی تھی، بالکل اس طوفان کی طرح جو اس وقت ہر چیز کو اڑا لیے جا رہا ہو۔ ایک موقع پر جب آسترو نے خطرناک وار احمد پر کیا تو احمد نے اس کا وار اپنی ڈھال پر روکنے کے بجائے تلوار پر لیا اور ساتھ ہی پلک جھپکنے میں اڑتی ریت اور اندھیرے کی اوٹ میں اس نے اپنی ڈھال آسترو کے اس ہاتھ پر دے ماری جس میں اس نے تلوار تھام رکھی تھی۔ ڈھال ایسی زوردار پڑی کہ آسترو کے منہ سے سوکھے پتوں کی سی آواز جیسی ایک درد انگیز سسکی نکل گئی اور اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ریت پر گر گئی تھی۔ احمد نے اپنی تلوار کی نوک فوراً اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، اے غلام شکم، تو تھوڑی دیر قبل تک کیا فضول گھمنڈ و لاف زنی اور اپنی شجاعت اور دلیری کی باتیں کر رہا تھا؟ دیکھ تیغ زنی کے اس مقابلے میں تیری رکاوٹوں کے اندھیرے کو میں نے کیسا دھو ڈالا ہے۔ مقابلے کی ابتدا کرتے ہوئے تم نے تلوار برسائی تھی اور میں نے روک دی تھی،
دیکھ اب میں تم پر تلوار برساتا ہوں، اگر روک سکتا ہے تو روک کر دکھا۔ آسترو فوراً مستعد ہو گیا تو اور اپنے دونوں ہاتھوں میں ڈھال لے کر اس نے اپنے جسم کا اوپر کا حصہ ذرا نیچے جھکا لیا۔ احمد نے اپنی تلوار بلند کر کے گرائی۔ آسترو نے اسے اپنی ڈھال پر لینا چاہا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ احمد اس کے شانے پر تلوار گرانا چاہتا ہے، لیکن تلوار بالکل قریب لا کر احمد نے اس تیزی، مہارت اور قوت سے اپنی تلوار کا رخ بدلا کہ اس کی تلوار ایک تیز سنسناہٹ کے ساتھ آسترو کی کمر پر گری اور اسے دو حصوں میں کاٹتی چلی گئی۔ احمد نے آسترو کی لاش کو پاؤں کی ایک ٹھوکر مارتے ہوئے، تیرے جیسے دو فرعون بھی اگر ہوتے تو اس ریگستانی طوفان میں انہیں زیر کر کے رکھ دیتا۔ احمد سے پہلے اپنی تلوار صاف کر کے میان میں ڈالی، پھر اس نے آسترو کی تلوار اور ڈھال پر بھی قبضہ کر لیا۔ اونٹ کو زمین پر بٹھانے کے بجائے اس کی گردن پکڑ کر اس نے ایک زہریلی جست دی تھی اور اس پر سوار ہو گیا۔ احمد نے اونٹ کا رخ موڑا اور اسے ایک سخت مہمیز لگا کر شہر کی طرف بھگانے لگا تھا۔ اندھیری اور طوفان رات میں آسترو کا گھوڑا اپنے آپ کو اکیلا دیکھ کر خود بخود اونٹ کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا تھا۔ اونٹ کو بھگاتا ہوا احمد شہر میں داخل ہوا اور قصیلہ کے پتھریلے محل کے وسیع احاطے میں داخل ہو کر اس نے اونٹ کو فریز کے گھر کی دیوار کے پاس روک دیا۔ قصیلہ کے ریوڑوں کا باڑا اور اس کے اہلکاروں کے مکانات چونکہ محل کی پشت پر واقع تھے اور وہاں آمد و رفت کا دروازہ علیحدہ تھا، لہذا پہرے داروں کی کسی قسم کی روک اور رکاوٹ کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ اونٹ کی مدد سے وہ دیوار پر چڑھا اور اندر کود گیا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اس کے اندر فریس اور اس کے ماں باپ سو رہے تھے۔ احمد اپنی تلوار بے نیام کرتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا اور اپنی تلوار کا دستہ اس نے سوئے ہوئے فریس کے شانے پر مارتے ہوئے کہا، اٹھو، تمہاری بدعمالیوں کے حساب کا وقت آ گیا ہے۔ فریس ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اس کے ماں باپ ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ احمد نے زہریلی آواز میں کہا، تو نے میری غیر موجودگی میں نہ صرف آستروں کے ساتھ مل کر قدام کو اذیتیں دے دے کر مارا بلکہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا، تو واجب القتل ہے۔ احمد نے تلوار لہرا کر گرائی اور فریس کی گردن کاٹ دی۔ فریس کی دم توڑتی آواز کی تند لہریں کمرے میں گونج گئی تھیں، اس کے ماں باپ اسی طرح سوئے پڑے تھے۔ اتنی دیر تک احمد باہر نکل چکا تھا۔ اس نے بھاگ کر دیوار پھلانگی اور اونٹ کو لے کر باڑے کی طرف بھاگ گیا تھا۔ انولو ابھی تک باڑے میں کھڑا بڑی بے چینی سے احمد کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی احمد باڑے میں داخل ہوا، اس نے بھاگ کر اونٹ کی نکیل اس کے ہاتھ سے لے لی اور اونٹ کے گھٹنے پر نکیل کی رسی مار کر اونٹ کو بٹھانے کے بعد وہ بھاگ کر احمد کے پاس آیا اور سرگوشی میں پوچھا، کیا ہوا سمرون؟ احمد نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نے آسترو اور فریس دونوں کو قتل کر دیا ہے۔ تم نے کوئی چیز لینی ہو تو لے لو اور آؤ یہاں سے بھاگ چلیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ کہ میرا نام سمرون نہیں احمد ہے۔ آؤ یہاں سے بھاگ چلیں۔ انولو وہاں سے ہٹنا ہی چاہتا تھا کہ باڑے کے بھیڑوں کے اندر سے کوئی اٹھا اور دھیمی سی آواز میں اس نے کہا، ٹھہرو۔ احمد اور انولو دونوں نے اپنی تلواریں سنبھال لیں۔ بھیڑوں کے اندر سے اٹھنے والے نے بڑی ہمدردی سے کہا، احمد اپنی تلوار میان میں کر لو، میں ابدا ہوں۔ بخدا یہ جاننے کے باوجود کہ تم مسلمان ہو اور آستروں کے علاوہ فریس کو بھی قتل کر چکے ہو، میں خوش ہوں۔ تم نے ہمیں کرتا جنہ کی مصیبت سے رہائی دلائی تھی، تم میرے بھائی ہو اور میں اپنے بھائی سے دھوکہ نہیں کر سکتا۔ احمد اور انولو دونوں نے اپنی تلواریں نیام میں کر لیں۔ ابدا قریب آیا اور احمد سے لپٹتے ہوئے اس نے کہا، میرے بھائی، یہاں سے نکل کر تم کس طرف جاؤ گے تاکہ میں آنے والے دور میں تم سے مل سکوں؟ احمد نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، ہماری منزل اپنے مسلمان جرنیل عقبہ بن نافع کا لشکر ہے جو افریقہ کی شیطانی قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ ابدا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم دونوں ٹھہرو، میں تمہارے لیے نقدی اور زاد راہ لے کر آتا ہوں۔ اس قدر طویل سفر بغیر زاد راہ کے تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ احمد نے اسے روکتے ہوئے کہا، ابدا رک جاؤ، اس طرح احمد اور اس کے ماں باپ کو خبر ہو جائے گی کہ میں نے آستروں کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا میرا یہاں سے سلامتی کے ساتھ بھاگ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ ابدا دوبارہ قریب آیا اور سرگوشی میں احمد سے کہا، احمد تم کیسے نادان اور بے خبر ہو؟ احمد تمہیں پسند کرتی ہے، اسے آستروں کی موت کا کوئی دکھ اور غم نہیں ہوگا، بلکہ اسے یہ سن کر خوشی ہوگی کہ تم نے آستروں کو قتل کر دیا ہے، اس لیے کہ آسترو ایک زنجیر تھی جو زبردستی اس کے پاؤں میں ڈال دی گئی تھی۔ سنو احمد، جس وقت تم اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آسترو کے پیچھے گئے تھے، میں اور ایمن اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر تمہیں دیکھ رہے تھے۔ اس عرصے میں وہ بیچاری رو رو کر تمہاری سلامتی اور کامیابی کی دعائیں مانگتی رہی۔ میں تمہارے پیچھے پیچھے ہی باڑے میں داخل ہوا ہوں۔ ایمن تمہارے لیے زاد راہ تیار کر چکی ہوگی کیونکہ ہم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آسترو کے قتل کے بعد تمہارا یہاں سے بھاگ جانا ہی ضروری ہے۔ ایمن کے ماں باپ بھی تمہارے حق میں ہیں۔ پھر ابدا نے انولو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انولو تم ایک اونٹ پر کجاوا ڈالو اور اسے لے کر محل کے احاطے سے باہر کھڑے ہو جاؤ۔ احمد تم یہیں کھڑے ہو کر میرا انتظار کرو، میں بھی آتا ہوں۔ ابدا چلا گیا۔ انولو نے جلدی جلدی ایک توانا اونٹ پر کجاوا ڈالا اور اس کی مہار پکڑ کر وہ محل کے احاطے سے باہر نکل گیا تھا۔ احمد وہیں کھڑا رہا اور ابدا کا انتظار کرتا رہا۔ طوفان کا زور اب ٹوٹ چکا تھا اور چنگاڑتے طوفان اور سنسناتی آندھی نے اب تیز ہوا کی شکل اختیار کر لی تھی۔ لگتا تھا زمین کے نگران عناصر پر خواب اور خوابیدہ ہونے لگے ہیں۔ احمد اسی طرح باڑے میں کھڑا تھا کہ اسے دو سائے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ جب وہ نزدیک ہوئے تو وہ پہچان گیا کہ وہ ابدا اور ایمن تھے۔
عبدہ دور ہی کھڑا رہا اور ایمن اکیلی آگے بڑھی، شاید اس طرح وہ دونوں کو کھل کر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہتا تھا۔ ایمن چپ چاپ احمد کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں جذبات کا ایک طوفان اور چاہت کا سندیش تھا، لیکن وہ خاموش اور چپ تھی، جیسے اس کے خیالات کی سانس رک رہی ہو اور تصورات کا ماتھا سلگ اٹھا ہو۔ غیب و شہود کی سنگم کی طرح حسین اور اتصال عبودیت اور ربوبیت کی طرح پرکشش ایمن اس موقع پر درد کے ٹوٹے ہوئے کسی ستارے کی طرح غمگین اور ٹوٹ کر بکھرے ہوئے آئینے کی طرح افسردہ کھڑی تھی۔ احمد نے اسے پکارا، ایمن ایمن۔ ایمن نے اپنی جھکتی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور ایک نیم نگاہ احمد کے چہرے پر ڈالی۔ اندھیرا ہونے کے باوجود احمد نے دیکھ لیا کہ ایمن کی سرشار اور پرخمار آنکھوں میں آنسو منڈلا رہے تھے۔ احمد نے دردمندی سے کہا، مجھے افسوس ہے، آج تو میرے ہاتھوں مارا گیا، کاش اس نے قدام کو قتل نہ کیا ہوتا، کاش اس نے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی نہ کی ہوتی، جو زیر دستوں کے لیے ہیبت گاہ اور زیر دستوں کے لیے پناہ گاہ تھے۔ احمد نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کسی قدر سنبھلتے ہوئے اس نے اپنی وہی مسحور کن اور پرکشش آواز میں کہا، آسٹرو کے قتل پر آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شریک ابلیس اور غلام شکم انسان تھا، میں زبردستی اس سے منسوب کی گئی تھی، اس میں میری مرضی شامل نہ تھی۔ اس نے آج سے 1 سال قبل مجھے کہیں دیکھا اور کسیلہ سے میرے ساتھ شادی کرنے کا اظہار کیا۔ کسیلہ نے فوراً میرا اندیا لیے بغیر میری اور اس کی منگنی کر دی، اس لیے کہ وہ کسیلہ کا ایک ہر دل عزیز جرنیل تھا۔ کاش میں اس وقت اس کی زندگی کی آنکھوں کی بے بسی دیکھتی جب وہ آپ کے ہاتھوں شکست کھا رہا تھا، وہ ظلمتوں کا رہبر اور منکرات و فواہش کا پرچم تھا، اسے سرنگو کرنے پر میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ احمد نے رکتے رکتے کہا، ایمن ایمن، میں نے تم لوگوں سے جھوٹ کہا تھا، میں یہودی نہیں مسلمان ہوں، اور ایسا میں نے ایک مصلحت کے تحت کہا تھا۔ ہلکا ہلکا مسکراتے ہوئے ایمن نے کہا، قدام کی موت سے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ مسلمان ہیں، اس کے علاوہ عبدہ بھی مجھے آپ سے متعلق بہت کچھ بتا چکا ہے۔ عبدہ کہہ رہا تھا، آپ نے فریز کو بھی قتل کر دیا ہے، کاش حالات ایسے ہوتے کہ میں آپ کو یہاں روک سکتی، صبح جب آسٹرو اور فریز کی قتل کی خبریں پھیلیں گی تو سب سے پہلے آپ پر شک کیا جائے گا، اور آپ کو کسی نے پکڑ لیا تو یہ میری موت کا باعث ہوگا، کاش حالات ایسے ہوتے کہ میں آپ کا ساتھ دے سکتی، میں ثابت کر سکتی کہ وقت کے تیز طوفان بھی مجھ سے آپ کی یادوں کے بادلوں کو اور آپ کے ساتھ گزارے ہوئے لمحوں کی صداؤں کو چھین نہیں سکتے۔ ہم دستور کے پابند ہیں۔ سامعین و ناظرین، صحرا کی تپش افریقہ کا جہاد قسط نمبر 6 یہاں پہ آج کی قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بٹن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔